अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपके सामने है। सबसे पहले तो हम हमारे जो शो बिज़नेस टेलीविज़न की मैं बात करूंगी, मीडिया के हवाले से एक बहुत अहम शख्सियत कमल नसीर साहिबा इस हफ़्ते इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको जाना है। और उसके बाद दूसरा बड़ा नाम हसीना मोइन साहिबा का है, जो राइटर थी और उन्होंने अपना एक मुनफरद मकाम बनाया था। अल्लाह ताला इन दोनों को अपने जवार रहमत में जगह दे। कमल नसीर साहिबा की खिदमत को तो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हम बहुत छोटे होते थे स्कूल में, तो पहली आवाज़ जो हमने टेलीविज़न से सुनी वो कमल नसीर साहिबा की थी। और उससे पहले उनकी वालदा मोहनी हमीद, रेडियो लाहौर से जो रेडियो लाहौर को सुनता रहा है वो मोहनी हमीद को कभी नहीं भूल सकता है। तो ये उनको विरसे में मिला था ये सब कुछ, और उन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती से, बड़ी इज़्ज़त आबरू से निभाया अपना ये रोल। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने टेलीविज़न के लिए जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। PTV की बात कर रही हूँ। उसके बाद तो सब हौश पौश हो गया, सब प्रोफेशनलिज्म भी वो नहीं रहा जो PTV का होता था। आपके सामने आज मैं एक तो बात आपको बता दूं कि परसों, कल तो शब बारात है, आप सब लोगों को मुबारक हो। और परसों हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, 15 शाबान, और कल रात इबादतों की रात है। तो हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर के हवाले से, इमाम असर के ज़हूर के हवाले से मैं एक सब्जेक्ट पर बात करना चाहूँगी। गो कि उसमें मेरा इल्म बहुत बहुत कम है, लेकिन जो अब तक उस पर मुताले में आया है हमारे, मैं उस हवाले से ही बात करूँगी। एक बड़ी मुस्तनद किताब तंजानी साहब की थी जो मेरे पास, उससे ज़्यादा अच्छा मैंने उन पर तंजानी साहब ने जो रजत को डिस्कस किया है। रजत क्या है मैं बता दूं। जैसे एक हिंदुइज़म में अवागौन जिसे आप कहते हैं, यानी दोबारा पलट कर आना, तो ये हम सब मुसलमानों का भी अक़ीदा है कि जब क़यामत आएगी तो सब उठा लिए जाएंगे अपनी क़ब्रों से, यानी दोबारा ज़िंदा होंगे। और फिर वो जो सिलसिला उसके बाद का है, उससे सारे ही मुसलमान तकरीबन वाकिफ़ हैं। और उससे पहले इमाम मेहदी की के ज़हूर की जो बात है, वो तमाम मज़ाहिब में जो अहले किताब हैं ख़ास तौर पर, उनके यहाँ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ भी मौजूद हैं। और उन निशानियों में से ही एक निशानी है रजत, यानी लोग उठाए जाएंगे क़ब्रों से और उनको एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। और कुछ क़यामत से पहले भी कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ आमाल का हिसाब किताब, जज़ा सज़ा, वो सब वहाँ पर होगा। और उनको कुछ रोल अदा करने के लिए दिए जाएंगे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथियों में से होंगे। तंजानी साहब की किताब मैंने बिलाल कुतुब साहब जो समा TV से बहुत पुराना मजहबी प्रोग्राम करते हैं, उनको मैंने दी थी। और किताब लेके कोई वापस ना करना एक फ़ैशन में शामिल है, उन्होंने वापस नहीं की मुझे। लेकिन मैंने एक और किताब मंगवाई जो तंजानी साहब का तर्जुमा किसी और ने किया है, मैं उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हुई। लेकिन बिहारुल अनवार एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि लेजेंड्स में से है वो किताब, यानी लेजेंडरी बुक्स जिसको आप कह सकते हैं। उसमें इस पर काफ़ी बहस हुई है, बिहारुल अनवार में रजत पर। तो इस अक़ीदे पर यकीन करना ना करना तो आपकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन ये लोगों के नोटिस में आना ज़रूरी है। चूँकि अब इंटरनेट आ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, और लोग उसमें इंटरनेट ऑन करें और दुनिया में जहाँ जहाँ इस सब्जेक्ट पर कोई मवाद अवेलेबल है तो वो अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। यकीन करना ना करना वो उनकी अक्ल, दलील और खुदा से मोहब्बत और क़यामत आएगी इसका यकीन है, नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। ये कंडीशनल है ये बात। अब अगर उनको यकीन है कि क़यामत आनी है तो उससे पहले की जो अलामात हैं, ज़हूर इमाम और क़यामत की निशानियाँ, वो उसको मुताला कर सकेंगे। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो मुख्तसर सी बात इसलिए करूँगी कि उस पर हम आरा जानेंगे मुख्तलिफ़ वॉक्स ऑफ लाइफ, जो मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी के लोग हैं। उसमें हाउस वाइफ्स भी हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, उसमें स्कॉलर्स भी हैं, उसमें दानिश्वर असातिज़ा, सब लोग शामिल हैं। बिलखुसूस हाउस वाइफ्स, माएँ, बच्चे सब शामिल हैं, चूँकि सबका ताल्लुक़ इस सब्जेक्ट से है। और वो आजकल बहुत ज़्यादा एक लफ्ज़ इन फैशन, जैसे हमारे यहाँ कई लफ्ज़ आ जाते हैं ना, सोशल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर, इस तरह का ही एक लफ्ज़ निकला है नेगेटिविटी।
اب یہ نگیٹیوٹی کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مثلاً اگر میں کہوں میں اپنے ایک دوست کے گھر گئی تھی کسی شادی پر، تو میں ذرا لیٹ ہونے لگی، تو میں نے دیکھا جس وقت میں نکل رہی تھی اس شادی کی تقریب سے، یعنی مہندی کی شادی سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ 2 بج رہے تھے رات کے، اور اس وقت کچھ بچے آنے شروع ہوئے، لڑکے اور لڑکیاں جو دلہا دلہن کے دوست تھے۔ تو میں نے کہا کہ اپنی دوست کو جن کی بچی کی شادی تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنی رات کو یہ بچے، کہنے لگی یہ تو شادی کی تقریب سے پہلے سے بھی آ رہے ہیں، میں تو اب اس پہ بول بول کے تھک گئی ہوں، تو تم ذرا کہہ کر دیکھ لو۔ تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ اتنی رات کو آ رہے ہیں تو آپ جائیں گے کب؟ اور یہ آپ کی جو آنٹی ہیں بتا رہی ہیں کہ یہ آپ کا معمول ہے کہ آپ لوگ راتوں کو نکلتے ہیں 11-12 بجے کے بعد اور 2:30-3 بجے رات کو گھر واپس جاتے ہیں، تو آپ کے والدین آپ کو اجازت کیسے دیتے ہیں؟ تو کہنے لگی بس آنٹی سوری، وہ اصل میں دیر ہو جاتی ہے کبھی، اور امی نے کہا ہوا ہے کہ نہیں تم گھر سے فون کر دیا کرو اور تاکہ ڈرائیور آ کر لے جائے۔ تو میں نے کہا تمہارے ساتھ تو میں نے کوئی ڈرائیور دیکھا نہیں، تم جس بچے کے ساتھ آئی ہو یہ کون ہے؟ کہ نہیں ہمارا دوست ہے۔ اب جب وہ چلی گئیں بچیاں اور وہ لڑکا بھی، تو میری دوست جو تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بات کرنے کا، چونکہ میں تمہیں ابھی سناتی ہوں کہ تمہاری اس بات کا ان لوگوں نے کیسے اثر لیا ہے۔ مجھے اوپر لے گئی اور اپنے بچوں کے وہ ہال جہاں پہ تقریب تو نہیں، تقریب سے پہلے کا ہلا گلا جو ہوتا ہے، تو اس نے مجھے جو گفتگو سنائی وہ بہت ہی دل دکھانے والی تھی۔ اس نے میری دوست کی بچی سے کہا یہ جو تمہاری آنٹی آئی ہوئی یہ کون ہے؟ ان کی اپروچ بڑی نیگیٹو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بس اس کے بعد تم کچھ مت سنو۔ وہ نیچے آئیں میری دوست، اور انہوں نے کہا کہ کم و بیش سارے لوگوں کا یہی حال ہے، جب آپ انہیں کسی بری بات سے روکیں، کسی برے کام سے روکیں، تو مثلاً پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے میڈیا پر تمہارے پروگرام میں دیکھتی ہوں، میرا پورا سرکل دیکھتا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بڑی نیگیٹو اپروچ ہے کہ میڈیا کی عورتوں کو، ساری عورتوں کو جرنلائز۔ ابھی آپ کے عورت مارچ میں کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا آپ اس کو نیگیٹو کہیں گے یا پازیٹیو کہیں گے؟ یعنی برا کام جو ہے وہ کر لینا نیگیٹو نہیں ہے، اس برے کام کی نشاندہی نیگیٹو ہو گئی ہے۔ یہ معنی تبدیل ہوئے نیگیٹیوٹی کے، یعنی منفی رویوں کے اور مثبت رویوں کے۔ ہم اس پر بہت سارے واکس آف لائف میں پروفیسرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں ہاؤس وائفز ہیں، اس میں کارخانے والے مزدور بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، اس میں میں نے کہا نا ہر واکس آف لائف سے ہم بات کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ ہمارے پاس آج ہماری جو اسکالر ہیں محترمہ صبیحہ اخلاق صاحبہ، وہ تشریف لا چکی ہیں میرا خیال ہے، تو میں ان سے گفتگو کرتی ہوں کہ وہ نیگیٹیوٹی کو کس طرح دیکھتی ہیں۔ ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل، ایک ٹرمینالوجی، کہ اگر کسی برے کام کو جسے ہم برا سمجھتے ہیں، معاشرہ برا سمجھتا ہے، مذہب برا سمجھتا ہے، اخلاقیات جو ہیں ہمارے جو سوشل نارمز ہیں، مورل نارمز ہیں، ان میں اس کام کو، اس عمل کو برا سمجھا جاتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ برا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں یہ کام برا نہیں ہے، آپ کی اپروچ نیگیٹو ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ بھئی آپ فلاں کی جگہ گھر پہ گئی ہیں، کلرک ہیں، کسٹم کے ہیں یا انکم ٹیکس کے ہیں، لیکن اس قدر پوسٹ ایریا میں رہتے ہیں، اس قدر ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، تو یہ حرام کے پیسے سے آئی ہوئی ہیں، تو ان میں اور آپ میں فرق ہے بچے، آپ اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہ کریں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے بجائے کہا جاتا ہے نہیں سب کے ہاں یہی ہو رہا ہے، آپ کی اپروچ نیگیٹو ہے۔ تو اس پر ہم نے سوچا کہ ہم اس پر معاشرے کے مختلف لوگوں سے، مڈل کلاس سے، اپر مڈل کلاس سے، عمراء سے، رؤساء سے، یہ تو ہو گیا انکم گروپ، اور اس کے بعد ڈفرینٹ پروفیشنلز، لوگ جن کے پروفیشنز ڈفرینٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسکالرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور پھر عام لوگ، تو ان سے ہم اس پر، اور میڈیا کے لوگ بھی خاص طور پر ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ آپ تک وہ گفتگو پہنچتی رہے گی، اور آپ اپنے کامنٹس ہمیں بھیجیے۔ آج ہمارے پاس موجود ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ تشریف لا چکی بھی ہیں محترمہ صبیحہ اخلاق صاحبہ، اسکالر ہیں، پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی میں بھی پروفیسر ہیں، اور وائز بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نیگیٹیوٹی کو کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ آپ تشریف لے آئیں اتنے عرصے بعد۔ جی شکریہ، آپ نے بلایا اور میں نے آپ کا انٹرو سنا۔ میں نیگیٹو
پازیٹیو تو نہیں جانتی، جہاں تک میرے میدان کا تعلق ہے، میں اسلامی تعلیمات کی ادنیٰ سی طالب علم ہوں، قرآن حکیم کی ادنیٰ سی طالب علم ہوں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہماری تعلیمات ہیں، وہ کچھ اس طرح آپس میں خلط ملط ہو گئی ہیں اور معاشروں نے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو ہو ہی وہ بہترین امت جو انسانوں پر قائم کی گئی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے اور کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کر دیا جاتا ہے تو معاشروں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور فرمایا معصوم نے کہ جب تمہارے درمیان امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا تو ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے، جو آپ دیکھ رہی ہیں۔ ظالم اور ریاکار، بے حیا، یعنی ہر برائی ان کو میڈیا چیخ رہا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں، ان پر کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ بنیادی فلسفہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اس معاشرے میں کام نہیں کر رہا، اور لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، والدین نے بھی چھوڑ دیا، اساتذہ نے بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ نیگیٹیوی والی جو بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میڈیا میری اور آپ کی تربیت کر رہا ہے، وہ پاپولر میڈیا جو ڈزنی پروڈیوس کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ڈزنی کی ایک بہت پاپولر گانا جو ہر بچی کی زبان پہ ہوگا، لیٹ اٹ گو لیٹ اٹ گو لیٹ اٹ گو لیٹ اٹ گو۔ کیا لیٹ اٹ گو؟ جو ہونے دو۔ اچھا، اب جب آپ بچپنے سے یہی بتائیں گے کہ بھائی چھوڑو رہنے دو، ہمیں کیا مطلب، none of your business، none of your business، ہماری زندگی مزے کرو، انجوائے کرو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بیریئرز اور کنٹرول ٹاور کہاں پہ ہے؟ ہمارا کنٹرول جو ہوتا تھا، ایک کنٹرول سسٹم ہوتا تھا نا، گھر، پڑوس، رشتہ دار، اساتذہ، وہ کہاں ہے؟ وہ کنٹرول سسٹم جو ہے کون روکے گا اس کو؟ وہ کولیپس ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا۔ اور اب میں سمجھتی ہوں کہ ایمرجنسی کی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ معاشروں کی جو ہم نے تو اپنا کام شروع کر دیا، ہمارے قبر میں پاؤں ہیں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ابھی سول ایوارڈز ہوئے، آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو ٹیکسٹ بھیجی تھی، مجھے بے تحاشا لوگوں نے کہا یہ کیا ہے سول ایوارڈ، یعنی یہ ریاست کی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ریاست دے رہی ہے، میں اور آپ نہیں دے رہے کسی کو۔ ریاست کا رویہ دیکھیے کہ صرف ایک ایوارڈ سائنسی تحقیق پر دیا جاتا ہے اور باقی سب ناچنے گانے والے اداکار، اداکارائیں، اور وہ اداکارائیں میں کیا کہوں ان کے بارے میں، جی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ پورا معاشرہ جو ہے نا، یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک چمک دمک، اور جب ہم کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں آپ کی اپروچ نیگیٹو ہے، اور یہ دماغوں کے اوپر اس قسم کی دھند چھا گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خیالات نہ پاکیزہ رہے، نہ سوچ پاکیزہ رہی، نہ ہم سیاہ اور سفید کو دیکھنے کے قابل رہے، کیونکہ اس قدر دھند چھا چکی ہے کہ، اور نوجوان بچے تو وہ تو کہیں گے آپ کی سوچ نیگیٹو ہے، آپ اصل میں بڈھی ہو گئی ہیں نا، آپ کو نہیں پتا۔ ہماری عمر سے میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت کب آنے والا ہے جب بچے ماں باپ کو ریجیکٹ کریں گے۔ کر دیا نا، شروع کر لیا، عمل سے تو شروع کر دیا، شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ویسٹ میں ایک ٹرمینالوجی ہے، اسٹرینجمنٹ۔ اچھا، اسٹرینجمنٹ کی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہاں بہت تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے، بچے اپنے ماں باپ کو ڈسون کر رہے ہیں۔ پہلے ماں باپ نے، دیکھیے ویسٹ میں کیا ہوا ہے، پہلے ماں باپ نے بچوں کو ڈسون کیا، سنگل پیرنٹ بچے بڑھے اور وہ وہاں پر رہے، اور اسی لیے پھر مدرز ڈے شروع ہوا اور فادرز ڈے شروع ہوا، یعنی وہ بچے جو سال میں ایک بار ماں سے ملا کریں گے وہ مدرز ڈے کہلائے گا، جو فادر سے ملا کریں گے وہ فادر ڈے کہلائے گا۔ تو ماشاءاللہ پاکستان نے اس کی نقل شروع کر دی، دیکھیے الحمدللہ۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سنگل پیرنٹس کے علاوہ کچھ خاندان کے لوگ جن میں ماں باپ بھی شامل ہیں، مگر کوئی بچوں کے اوپر آپ کا کوئی، کیونکہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ نے جو ایک روپ دھارا ہے نا کہ بھئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اچھا ویلفیئر اسٹیٹ نے تربیت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، تو وہ کس طرح کر رہی ہے ویلفیئر اسٹیٹ؟ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خاندان کا ادارہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، جی بالکل۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ان والدین سے گزارش کرتی ہوں، کسی بھی واکس آف لائف کے ہوں، کہ اپنے بچوں کو اپنے سے قریب رکھیے، اپنے بچوں کو میڈیا کے حوالے نہ کریں۔ بات کر رہے ہیں، ہمارا تو فوکل پوائنٹس جو ہمارے 5 ہیں ہمارے چینل کے، اس میں ماں بھی ہے، تو جب ماں خود برائیوں میں ملوث ہوگی تو وہ کیسے، ہاؤ ڈے شی کین کنٹرول۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتی ہوں،
بے شک برائیوں میں نہ بھی مبتلا ہو، ہاں، غفلت کا شکار ہے، ٹھیک ہے، غفلت کا شکار ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول تیزی سے بدلتے ہوئے ماحول سے واقف نہیں ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ علم کی کمی ہے، دانش کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، مطالعے کی کمی ہے، دنیا کے حالات پر نظر نہیں رکھی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اور مجھے یہ بتائیے گھر میں کتنا وقت لگتا ہے کوفتے پکانے میں اور بریانی پکانے میں؟ نہیں لگتا نا زیادہ، لگا دیا آپ نے، کھانا بنا دیا، اس کے بعد آپ اپنے وقت میں کیا کرتی ہیں سوائے یہ کہ فون پہ گوسپ، بات فون چیت پہ گوسپ، ویسے ہے گوسپ، نا، اچھا وہ کپڑا فلانا، جوتی فلانی، شاپنگ، یہ اتنا وقت ہوتا ہے گھر کی عورت کو کہ اگر وہ چاہے کم از کم 2 گھنٹے روزانہ سیریس اسٹڈیز مطالعہ کر سکتی ہے۔ اور آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائلز ہیں، آپ ایک وہ گوگل ڈاؤن کریں، وہاں سے آپ کو مطالعہ بھی مل جاتا ہے، نہ کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت، نہ کہیں جانے کی ضرورت۔ مگر یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، علم حاصل کرنا یا دانش حاصل کرنا یا اپنے آپ کو جگانا ٹرینڈ ختم ہو گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی نیند میں مبتلا ہو گئے ہیں، جیسے میں اور آپ تو قبرستان میں اذان دیتے ہیں، بالکل، ہم قبرستان میں تو اذان دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کہ شاید جاگ جائیں لوگ کہ آپ ایسا وقت آ گیا ہے کہ دنیا بہت پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ویسٹ کا مقابلہ اور سب چیزوں میں تو کرتے ہیں، ان کی ریسرچ میں نہیں کرتے مقابلہ، ان کی اچھی عقل و دانش میں نہیں کرتے، ان کی ایمانداری میں نہیں کرتے، آپ ان کی ہیومن ویلیوز میں نہیں کرتے، آپ ان کے وہ جو ڈیوٹیفل ہیں، پورا ویک وہ اپنے ٹائم کے ساتھ پنکچویلٹی ہے، اس کا مقابلہ نہیں، اسے باقی جو ہے وہ کوا چلا ہنس کی چال۔ وہ ننگے کتنے ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں کپڑے کتنے اتار رہی ہیں، اس کو نقل کرنے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہو گئے۔ ماڈرن ہونے کا مطلب میں آپ سب کے لیے کہہ دینا چاہتی ہوں، کپڑے اتارنا نہیں ہے، ماڈرن ہونے کا مطلب ہے ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی۔ آپ ٹیکنالوجی میں کتنے آگے نکل گئے ہیں، اور معاف کیجیے گا، ایٹم بم بنانے سے بھی ٹیکنالوجی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ ہم نے بندے مارنے کے لیے وی آر نیوکلیئر پاور۔ آف کورس اپنے دفاع کے لیے یہ طاقت حاصل کرنا ضروری تھا، لیکن کیا آپ نے وہ طاقت حاصل کی جس سے آپ لوگوں کو قتل، اغوا، زنا اور ان چیزوں سے روک سکیں جو معاشرے میں تباہی کا باعث بن رہی ہیں؟ دیکھیے وہ تو اس وقت حاصل ہوگی نا جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو بنیادی جو ہمارا بنیادی فلسفہ جو مسخ ہو چکا ہے، جو زخمی ہو چکا ہے، جو کرہا رہا ہے، وہ یہ فلسفہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، جو کہ بنیادی تعلیمات ہیں ہماری۔ تو اس کو اب اگر آپ یہ کہیں گی نوجوان نسلوں کو کہ جی مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں نیکی کا حکم کروں اور برائی سے، اچھا جی یہ کہاں کا حکم ہے، ان کو نہیں پتا کیونکہ قرآن سے دور ہے نا، قرآن سے بھی دور ہے۔ دوسرے کو کہتے ہیں who the hell are you to interfere in our business؟ ان کو یہ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، بالکل، کہ وہ دوسرے مسلمان کو ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے، ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ بعد میں اور آپ ذمہ دار ہیں ان تعلیمات کو آگے لے کے چلنے میں، بالکل، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے معاشروں کی بھائی صحابہ کرام ائمہ طاہرین کے لیے جب آپ یہ کہتے ہیں تو وہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ جب وہ روکتے تھے برائیوں سے تو وہ کس کی سنت پر عمل کر رہے تھے؟ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس تو پھر تو برائیوں پر جب نہیں روکا گیا تو ایک زمانہ ایسا آیا، این میری شمیل لکھتی ہیں کہ مسلمان کہتے تھے اتنی برائیاں عام ہو گئیں، صدر اول کی بات کر رہی ہوں، کہ ہمیں لگتا تھا آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اس وقت اتنا شعور تھا لوگوں کو کہ اگر ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے سے ہٹیں گے تو آسمان سے پتھر برسیں گے۔ آج یہ شعور بھی ختم ہو گیا، یہ شعور تو اب صرف تقریروں میں رہ گیا ہے، یہ شعور بھی ختم ہو گیا۔ کھولیے، آپ ٹی وی کھولیے، کوئی ہر آدمی بیٹھ کے واعظ اور نصیحتیں کر رہا ہوگا، لیکن عملی صورت اتنی پتھیٹک ہے، ہم اتنی دفعہ بات اب اس پہ کر چکے ہیں کہ ہم تو تھک گئے۔ دیکھیے اقبال کا ایک شعر ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نقصان کا بھی جس شخص کو اپنے نقصان کا ہی جو ادراک نہیں ہے، اور کتنا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اس خسارے کے بارے میں کیوں نہیں گھر سے بتایا جا رہا؟ اتنے مدرسے کھل گئے ہیں، اس قدر درس و تدریس کا شور شرابہ ہے۔ تو جیسا ہم نے اپنے پروگرام کے تعارف میں بھی بتا دیا تھا پہلی دفعہ، جب چینل M5 کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو ہے، کوئی پیسے کمانا نہیں ہے، کمرشل چینل نہیں ہے، یہ کارپوریٹ سیکٹر کا ٹیلی ویژن نہیں ہے، کہ ہم صرف اپنا کام کرنے نکلیں، جتنی زندگی رہ گئی ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، اچھا برا جیسا بھی ہے، ہم وہ لوگوں تک منتقل کریں۔ تو اس میں ہم یہ بات کرتے رہیں گے، ہمیں حضرت شعیب کی امت
نہیں بننا ہے. یہی لوگوں کو بتانا ہے کہ قبل اس کے کہ تم ان کی امت کی طرح غرق کر دیے جاؤ, خدا کے لیے اٹھو اور اپنے گھر سے شروع کرو. چیریٹی بگینز ایٹ ہوم. اور روکو برائی کو, جو طاقت تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس برائی کو روکو. جی بس میں اپنے آخری جملے کے ساتھ اس کو ختم کروں کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں, آپ میں اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکیں. جی اچھا اگر نہیں ہے تو زبان سے روکیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانے نا. بالکل دل میں برا جانے تاکہ ایک معاشرے کا ایک معیار مقرر ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہی معاشرہ تھا نا, یہی پاکستان تھا نا جس کو ہم نے بچپن میں دیکھا, پھر جوانی میں دیکھا. اب کیا ہو گیا ہے؟ پچھلے 2 ڈیکیڈز 3 ڈیکیڈز جو 3 عشرے ہیں وہ تو بتدریج جو ہے نا وہ آپ کی قدریں, ہر قسم کی قدریں جو ہے نا وہ بالکل زمین پر آتی جا رہی. نسرین میں یہ سمجھتی ہوں کہ آخر میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پیارے بچوں, پیاری خواتین حضرات جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ اگر ہم اس معاشرے کی کمزوریوں یا برائیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں یا ماتم کر رہے ہیں, مرثیہ پڑھ رہے ہیں, یہ نیگیٹیوٹی ہرگز نہیں ہے. یہ تو احتجاج ہے ہمارا, اور ظلم کے اوپر احتجاج ہے, غلط چیز کے اوپر احتجاج ہے, جو کوئی عین مثبت رویہ ہے. اور آپ بھی اس رویے کو. اچھا میں آپ سے ایک آیت کے ترجمے پر پورا, یہ بہت بڑا واسٹ اس کے معنی جو ہم بہت وظیفوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی فائدے کے لیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ ظلم کیا ہے جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, پھر اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا, جو استغفار کی وہ کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اس کے لیے معاف کر دے. سب سے مشکل تو یہی ہے کہ انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. تو اس لیے پھر اس کو استغفار کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تم مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا, تو ہر وقت میری نگہداشت اور نگرانی کرنا, اور مجھے سیدھا راستہ دکھا کے رکھنا. جو دن میں 10 دفعہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہ کس دل سے پڑھتے ہیں؟ نہیں, دل تو ساتھ ہوتا ہے, رٹی ہوئی نماز میں پڑھنا پڑتا ہے, مجبوری ہے ان کی, یہ ان کی مجبوری بن گئی پڑھنا ہے, لیکن ہے کیا اس پہ نہیں جانا. تو اجازت دیجیے, پھر آپ سے انشاءاللہ انہی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی. خدا حافظ.